बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैठक स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तौसीफ अजीज। नाज़रीन, हर एपिसोड की तरह आज के एपिसोड की तैयारी में भी मैंने यही कोशिश की है कि हम कुछ ऐसा टॉपिक और ऐसी डिस्कशन लेकर आए कि जिसकी तैयारी में मैं भी सीखूं और आप सब लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंसानियत की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मुआशरती जिम्मेदारियों की। अब वो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर कुछ तो मजहबी हवालों से होती हैं और कुछ हम जिस मुआशरे में रह रहे होते हैं उस हवाले से हमारे ऊपर लागू होती है। हम किसी भी शोबा जिंदगी के साथ मुंसलिक हों, हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि हम अपनी ज़ात से अपने इर्द-ओ-नवाह के लोगों को किस हवाले से मदद पहुंचा सकते हैं। बैठक स्टूडियो का आज का एपिसोड बहुत अहम होने वाला है क्योंकि हम आज के एपिसोड में बात करेंगे इंसानियत की, बात करेंगे सोशल वर्क की और उन बाबरकत शख्सियात की कि जिनको अल्लाह ताला ने चूज किया कि वो अपने मुआशरे में अपने इर्द-ओ-नवाह के लोगों के लिए कुछ कर सके। बहरहाल हम इस पे मजीद बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूं उस इलाके की जहां से मेरा अपना ताल्लुक है, आजाद कश्मीर की। एक छोटे से गांव से स्टार्ट होने वाले इदारे के बारे में हम बात करेंगे। उस इदारे का नाम कश्मीर दोस्त अंजुमन फलाह बहबूद है और उनका एक बहुत बड़ा और मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम है चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर। आज के एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर के प्रेसिडेंट जनाब मूसा जान साहब, जो कि हालिया मुकीम है इंग्लैंड में। राजा मोहम्मद इल्तमास खान साहब जनरल सेक्रेटरी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उसके अलावा चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर यूएस चैप्टर के प्रेसिडेंट जनाब नईम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को खुश आमदीद कहता हूं बैठक स्टूडियो में और आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने बैठक स्टूडियो को टाइम दिया। कैसे हैं आप सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सदा साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि जी जी। आप थोड़ा सा हमें चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर के बारे में बताएं। हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया और ये कितने अरसे से इस माशरे में, इस सोसाइटी में काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चनार फ्री डायलिसिस सेंटर का आगाज 8/9/2008 को 2 मशीनों से शुरू हुआ। इस वक्त इस सेंटर में तकरीबन 41 मशीनें हैं और इसकी 2 ब्रांचें हैं। एक मरकजी ब्रांच है बिम्बर हॉस्पिटल में और दूसरी ब्रांच जो है वो उस्मानी में है, उसमें 8 मशीनें इंस्टॉल है। जी। और हमारे पास तकरीबन 205 मरीज इस वक्त रेगुलर डायलिसिस करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो कुल मुस्तफीद शुदा मरीज हैं वो 1021 है, जिन्होंने इस वक्त तक हमारे सेंटर से फायदा हासिल किया और डायलिसिस करवाते रहे। इस वक्त हमारे पास वेटिंग लिस्ट पे तकरीबन 37 मरीज हैं जो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो इंतज़ार कर रहे हैं जब जगह बने तो उनको एडजस्ट किया। और हर रोज़ तकरीबन हमारे पास 80 के राउंड बोर्ड मरीज जो है ना वो डायलिसिस करवाते हैं और मुस्तफीद होते हैं। बिल्कुल। इस वक्त तक हमारे सेंटर में 87,000 जो कुल डायलिसिस हुए हैं माशा। और तकरीबन एक डायलिसिस का खर्चा तकरीबन जो है वो 4,500 रुपया है। और बिल्कुल। मरीजों को हर तरह की सहूलत जो है पिक एंड ड्रॉप और मेडिकल और फस्टूला और मेडिसन ये सब फ्री दिया जाता है। हम ये इंशाल्लाह इस इसके वक्त बारे में हम मजीद भी बात करेंगे। जी आ, मैं नईम साहब आपसे मुखातिब हूँ कि आप इस इदारे के साथ कब से मुंसलिक हैं और आप यूएसए में हैं
इंटरनेशनल सतह पर इस इदारे को किस हद तक फरोग हासिल है, लोगों की क्या दिलचस्पी है जब फंडिंग की बात आती है, तो हाउ दीज फंक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड? तौसीक भाई, पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी और हम अपना पैगाम जो है आपके प्रोग्राम के जरिए कनाडा में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा सके, या उससे जहां जहां आपका प्रोग्राम देखा जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एज फार एज यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न, या मेरी जो है पार्टिसिपेशन started after 2020 when after my father passed away. Um, so Alhamdulillah, he has a big circle of friends and the people who are from that area of Azad Kashmir, Bimber, or even surrounding areas of Pakistan, जो लोग उधर से जो है मुस्तफीद हो रहे हैं, डायलिसिस करवा रहे हैं. So through his contacts, through his friendships, और अब जो लोगों के पास जाकर पैगाम पहुंचाना, so we collect, alhamdulillah, every year a good considerable amount of donation from US, सालाना. Usually हम रमज़ान में जाते हैं दोस्तों के पास, पैगाम पहुंचाते हैं अपना, और जो जो हिस्सा डालना चाहते हैं वो डालते हैं. अदरवाइज थ्रू आउट द इयर्स हम अपना पैगाम जो है वो लोगों तक, जो जो नया बंदा मिलता है उस तक पहुंचाते रहते हैं. तो ये जो since 2020, that's been my participation in this project. बिल्कुल जी. अभी मैं मुखातिब हूँ जनाब इल्तमास साहब से. इल्तमास साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त आपने हमें टाइम दिया. इस वक्त शाम का टाइम है, और इल्तमास साहब माशाल्लाह फार्मेसी भी अपनी रन कर रहे हैं, और ज़िला बिम्बर में जितने भी फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं. तो अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू फर्दर डिस्कशन, इल्तमास साहब, मैं अपने नाजरीन के लिए और मैं भी जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इलाबरेट करें क्योंकि आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है. तो किडनीज का एक ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शन होता है, इनकी क्या टास्क होती है, और किस हवाले से हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इनको हेल्दी रखने के लिए, और डायलिसिस की बुनियादी वजह क्या बनती है? सबसे पहले तो तौसीक भाई, आपकी मोहब्बतों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया, हमें लाइव साथ लिया. उसके बाद मैं अपने तमाम डोनर्स का और इस अदारे के मेंबर्स का और जितने लोग डोनेशन के उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अदारे को इस हद तक हमारा साथ दिया कि आज ये अदारा भिम्बर की पहचान बन चुका है. जी. तो जो आपने बात की है, मैं थोड़ा सा इब्तदाई हवाले से शुरू करूंगा, वो बात भी करूंगा कि जब 2008 में चौधरी गुलाम अहमद साहब ने अपनी टीम की सूरत में इस अदारे की इब्तदा की, उस वक्त कोई भिम्बर में स्वाए चंद एक मेडिकल रिलेटेड बंदों के अलावा कोई डायलिसिस का नाम और निशान का पता नहीं था किसी का. बेशुमार मरीज जो सही वक्त पे डायग्नोज भी नहीं होते थे. तो उस वक्त डॉक्टर तारक साहब, जो हमारे, जिनका ये ख्वाब था, जिन्होंने चौधरी गुलाम अहमद साहब को इस तरफ लगाया, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा. तो हमने इसकी इब्तदा की. तो अल्लाह का करम है कि हमने इस बिम्बर के अंदर इस अदारे की खिदमत के हवाले से जो काम किया है, जो ट्रस्ट कायम किया है, और जिस तरह लोगों ने एतमाद किया है, इस अदारे का नाम बिम्बर के साथ लाजम मलजूम हो गया है. और 2008 से लेके 2023 तक बेशुमार एनजीओ जो जिस तरह हमने काम किया है, उन्होंने भी अपने अपने कैपेसिटी में बेहद काम किया है. तो रही बात आपने गुर्दे के हवाले से पूछा, तो गुर्दे इंसानी जिस्म का इंतहाई अहम अज़ू है, जी. जिनका काम जिस्म से फासद जो जहरीले मादे होते हैं उनको बजरिया पेशाब खराज करते हैं और खून की सफाई करते हैं. ये दो काम करते हैं. इसके जी. अलावा इनका जो काम है ना, वो मायाजात जितने होते हैं जिनमें नमकियात है,
نمک، پوٹاشیم، فاسفورس کی مقدار کو متوازن رکھتے ہیں۔ ایسے ہارمون بنانا بھی ان گردوں کے کام میں شامل ہے جو دیگر اعضاء کے کام کرنے کی صلاحیت میں بہتری لاتے ہیں۔ یہ گردے کا بیسکلی کام ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے کوشچن پوچھا تھا، کیا تھا وہ، اس کی وجوہات کیا ہے؟ جی جی ہاں دیکھیں جی، گردے خراب ہونے کی جو اہم وجوہات ہیں نا، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ شوگر، ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی ہے، ان میں گردے کی پتھری شامل ہے، موروثی بیماری شامل ہے، یہ جو حکما کے نیم حکیم کے کشتہ جات ہیں وہ شامل ہیں، درد کی دوائیاں بے حد زیادہ کھانا، سالو کھانے رہنا، سیلف میڈیکیشن جس کو کہتے ہیں، اسٹیرائڈ یوز کرنا، اور جو گردے کی سوزش ہوتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے، وہ بھی اس کی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک جی، ماشاء اللہ بڑے مفصل طریقے سے آپ نے اور بڑے آسان الفاظ میں آپ نے بات سمجھائی۔ دیٹس ونڈرفل۔ نعیم صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو چنار فیلڈ ڈائلسس سینٹر چل رہا ہے، تو جیوگرافکلی اگر ہم بات کریں تو آزاد کشمیر میں کون سے گاؤں ہیں یا کون سے شہر ہیں جہاں پر چنار فیلڈ ڈائلسس سینٹر کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور جہاں کے علاقائی لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں؟ جی توصیق بھائی، یہ بہتر انفارمیشن تو آپ کو صدر صاحب یا سیکٹری صاحب دے سکیں گے، کیونکہ میں زیادہ پاکستان میں نہیں رہا اور جی زیادہ جی جی علاقوں کی انفارمیشن نہیں ہے۔ ٹھیک اینی ہاؤ، جی جو جی میں بتاتا ہماری ہماری جو برانچز ہیں وہ ابھی سمانی میں ایک بنی ہے، اور جو پہلی تھی وہ بمبر سٹی میں ہے، جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس کی بلڈنگ میں ہی ہے۔ اور اب الحمدللہ برنالے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر بھی ایک سینٹر بنے۔ جو آپ نے بمبر کا ایریاز کے حوالے سے پوچھا تھا، تو بیسیکلی ڈسٹرکٹ بمبر پورا اس ڈائلسس سینٹر کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو یہ گجرات، جیلم اور کھاریاں کا بیلٹ سارا ہے، اس میں جتنے اضلاع ہیں، اس وقت ہمارے پاس 60% بمبر کے پیشنٹ ہیں اور 40% پاکستان سے پیشنٹ ہیں۔ یہ سارے پیشنٹ جو ہے نا، یہ ہمارے سینٹر کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس وقت 200 سے زائد پیشنٹ جو ہمارے ریگولر پیشنٹ ہیں، جن پہ 40 مشینیں، 41 مشینیں، جس میں سے 8 جو ہمارا سمانی سینٹر سٹارٹ کیا وہ ریموٹ ایریا تھا، اس کی جو تحصیل سمانی کے سارے پیشنٹ ہیں وہ 30 کے قریب پیشنٹ ادھر انٹرٹین ہوتے ہیں، اور 32 مشینیں ادھر ہیں، وہ 32 مشینیں جو ہے یہ برنالہ اور جو پاکستان کے ریلیٹڈ یہ کھاریاں، ملکہ، کوٹلہ، آگے گجرات تک، چونکہ اس طرح کا ادارہ جو پک اینڈ ڈراپ اور 100% فری میڈیسن، فری ڈائلسس کرتا ہے، وہ اس پورے ایریے میں کوئی نہیں ہے۔ اور ہم توصیق بھائی یہ بات کہنے میں شاید حق بجانب ہو گئے کہ پیشنٹ کا گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس جانے تک ڈائلائسس ریلیٹڈ کوئی خرچہ نہیں ہے اس وقت۔ 100% بڑی لیس ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور دیٹس آل بیکاز آف دا اللہ اینڈ آفٹر دا ڈونرز۔ بالکل بالکل۔ اچھا، میں تھوڑی سی اگر بات کروں صدر صاحب سے، موسیٰ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کے ٹائم میں، ابتدائی دور کی میں بات کروں گا جنرل سیکرٹری صاحب سے، لیکن آج کے ٹائم میں حالیہ دور میں آپ انگلینڈ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ انگلینڈ سے بیٹھ کے چنار ڈائلسس کے لیے خدمات پیش کر رہے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کا آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی کمیونٹی میں کیا تاثر ہے اس آرگنائزیشن کے بارے میں؟ شکر الحمد للہ، ہمارے ادھر یو کے میں تقریباً لوگ جو ہمارے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ سب اس ہمارے ڈائلسس سینٹر سے تقریباً واقف ہے، اور بے شمار لوگوں نے ادھر ہمارے سینٹر کا وزٹ کیا اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری معاونت بھی کرتے ہیں۔ اور میں بیسیکلی پاکستان میں رہتا ہوں، ادھر تو آیا تھا صرف ہمارے ادھر چیریٹی رجسٹریشن کا ایشو تھا، اس لیے میں بھی ممبر رہائشی ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں، تو اس لیے ادھر چیریٹی رجسٹریشن کا
ایشو تھا، اس لیے دائر. اور بے شمار لوگ اس طرح یو کے میں ہمارے معاون ہیں اور ہماری معاونت کرتے ہیں. اور جو لوگ ادھر ہمارے ڈائلسس کے مریض ہوتے ہیں، ہم نے ادھر ایک پیکج ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی جاتا ہے اس کے لیے کوئی انتظار یا ڈے آپ نے نہیں ہے میرڈ، یا جب جائے گا اسی وقت ہم اس کو ڈائلسس کی فری سہولت مہیا کرتے ہیں. وہ 6 ہفتے کے لیے ہوتا ہے جو مریض ادھر جاتے ہیں یو کے سے یا اپنے overseas. اور بہت اچھا تاثر ہے ہمارے ہمارے ہماری تنظیم کے بارے میں، ہمارے سینٹر کے بارے میں، اور اچھی معلومات کرتے ہیں. بالکل بالکل. بیک ٹو یو التماس صاحب. جس طرح نعیم صاحب نے کہا کہ مریض کا گھر سے ہاسپٹل میں سینٹر میں ایڈمٹ ہونے سے لے کر اور ڈسچارج ہونے تک تمام تر اخراجات سینٹر کے اوپر ہوتے ہیں، سینٹر برداشت کرتا ہے. تو ایک جب مریض آتا ہے ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس پیشنٹ رہتا ہے 4 سے 5 گھنٹے ایک دن میں. ٹھیک ہے. ہم گھر سے اٹھاتے ہیں پیشنٹ کو، سینٹر لاتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر فری ہے، ٹیسٹ فری ہے، میڈیسن فری ہے. حتیٰ کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم کھانا بھی دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہے، اس میں کیٹاگری ہے کہ کھانا اس کو دیتے ہیں جو کھانا افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ صرف ڈائلسس تو اس جتنے ہماری 14 ایمبولینسز ہیں جو مختلف ایریاز میں جاتی ہیں، برنالہ جاتی ہے، ادھر سے میرپور روٹ پہ جاتی ہے، 2-3 گجرات روٹ پہ جاتی ہیں، ایک لوکل رہتی ہے. تو یہ گھر سے پیشنٹ 7-8 ہم نے اس پہ سیٹیں لگوائی ہوئی ہیں، 7-8 پیشنٹ وہ اٹھاتی ہے اور سینٹر میں لے آتی ہے. وہاں پہ ڈاکٹر آلریڈی ہمارا نیفرولوجسٹ 24 آور موجود ہوتا ہے. یہ تو ایک دن چھوڑا جاتا ہے پیشنٹ کو، وہ گھر رہتا ہے، اس سے نیکسٹ ڈے یا اس سے نیکسٹ ڈے، کچھ پیشنٹ 2 دن بعد اور کچھ پیشنٹ ایک دن بعد دوبارہ سینٹر آتے ہیں. پھر وہی پروسیس 4 بینچ کا، یہ پوری زندگی کا پروسیس ہے جب تک. اور جو سپیس کی بات کی تھی صدر صاحب نے کہ ہمارے پاس اس وقت 37 پیشنٹ ویٹنگ پہ ہیں. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ 2 مشینوں سے شروع ہونے والا سفر 41 مشینوں پہ اس طرح پہنچا ہے کہ پیشنٹ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. اور 2 ہی طریقے ہیں کہ پیشنٹ لگانے، یا مشینوں کا اضافہ کریں یا اللہ نہ کرے کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو تو اس کی جو اسکیجول پہ نیا پیشنٹ آئے. بالکل ٹھیک. تو اگر اس کو عالمی سطح پہ بھی دیکھیں نا تو اس میں بھی تقریباً 85 سے 90 کروڑ آبادی گردے کے مریض میں مبتلا ہے. جی. اور ہر سال 15 سے 20% اضافہ ہوتا ہے. تو اگر پاکستان اور آزاد کشمیر کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی، اس خطے میں بھی تقریباً 75 لاکھ لوگ اس گردے کے مرض میں مبتلا ہیں. صرف بالکل. پاکستان اور آزاد کشمیر کی بات کر. التماس صاحب بالکل ٹھیک ہے. التماس صاحب شروع میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک لائف تھریٹننگ مرض ہے، ٹھیک ہے، موذی بیماری ہے. تو آپ نے کہا کہ تقریباً 75 لاکھ لوگ آزاد کشمیر اور پاکستان میں اس مرض میں مبتلا ہے. مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی بیماری اوسطاً کس سٹیج پر ہوتی ہے، کس حد تک ایڈوانسڈ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارا میڈیکل سسٹم ہے پاکستان کا، یہ اتنا کوئی ترقی یافتہ ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ روٹین میں ہم لوگ 6 ماہ 10 ماہ بعد ٹیسٹ کروائیں. یہاں پہ پیشنٹ کی اس وقت ہی ڈائگنوز ہوتی ہے جب ان کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گردے ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل اور ٹھیک. اس وقت وہ کسی اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو جب اس کے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گردے ناکارہ ہو چکے ہیں. اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پیشنٹ فوری طور پر ڈائلسس پہ چلا جائے. تو ابھی تو جو نیفرولوجسٹ ہم نے رکھا ہے، ہم اسی وقت پیشنٹ کے جب ٹیسٹ کرتے ہیں فوری اس کی نالی ڈال کے آن دی اسپاٹ ٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. پہلے یہ فیسچولا سرجری ہوتی ہے جو بازو پہ لگتی ہے، اس کا آپریٹ اسلام آباد سے علاوہ نہیں ہوتا تھا. جو نالی ڈالتے ہیں وہ بھی اسلام آباد سے نہیں ہوتے تھے، وہ 70-80 ہزار بندے کا خرچہ ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک. فیسلٹی بھی ہم نے بمبر کے اندر دی ہوئی ہے پیشنٹس کو. التماس صاحب جن کی یہ بیماری کافی حد تک ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے، جن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے ڈائلسس کا، تو وہ اس پہ آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بائی اپوائنٹمنٹ آتے ہیں. جب مشینری اویلیبل ہوتی ہے، بیڈز دستیاب ہوتے ہیں، تو پھر آپ نئے مریضوں کو لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو آن دیئر اون ان کو علاج کروانے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کوئی پیشنٹ یا اگر کوئی شہری، میں کہنا چاہوں گا کہ بنا اپوائنٹمنٹ کے آنا چاہے اور اپنی
تشخیص کروانا چاہے کسی بیماری کی جو اس کے ریلیونٹ ہو، یا اپنے ویسے ہی کڈنیز کو چیک کروانا چاہے آن ریگولر بیسس، تو اس حوالے سے بھی سہولیات موجود ہیں؟ جی سر جی، یہ ہم نے فیسلٹی ہر بندے کو دی ہوئی ہے کہ جو نفرالوجسٹ ڈاکٹر ہے وہ فری ہر پیشنٹ کو چیک کرتا ہے. وہ ڈائلسس سینٹر کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی. اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ عرصہ 2 سال سے ہم نے 1.5 سال سے ڈاکٹر کو ہائر کیا ہوا ہے. یہ اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں تھے ڈاکٹر صاحب، ادھر سے ہم نے اس سینٹر میں ہائر کیے ہوئے ہیں. اور جو ویٹنگ کی بات کی ہے کہ ہم خود بڑے پیشنٹ کو، ایک پیشنٹ ایک گھر میں ہوتا ہے نا جو وہ تکلیف میں گزرتا ہے. ہمارے پاس تو جب 37 پیشنٹ ہے تو وہ سارے کے سارے ہم اسی پروسیس میں گزرتے ہیں، ہم تکلیف میں گزرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے ادارے کا ایک میرٹ رکھا ہوا ہے، چاہے غریب ہے، امیر ہے، کس طبقے سے ہے، کس برادری سے ہے، کس علاقے سے ہے، یہ تفریق ہمارے سینٹر میں نہیں ہے. چاہے وہ جو ہمارے سٹنگ منسٹر صاحب تھے علی شان صاحب، ان کے بھائی ڈائلسس پہ چلے گئے تو 4 ماہ 20 دن انہوں نے انتظار کیا باری کا. جب ان کی باری آئی ہے تو ہم نے لگایا. یہ میرٹ کا اتنا سخت نظام ہے کہ نہ کوئی سفارش، نہ ادارے کا عہدے دار، نہ کوئی اور، وہ اپنی باری کا انتظار کرے گا. ہمارے اللہ مغفرت کرے اصغر شاہ صاحب ڈائلسس پہ چلے گئے تو 2 ماہ 10 دن انہوں نے بھی ویٹ کیا ہے، پھر ہاں. وہ اس ادارے کے اسکیجول پہ آئے. یہ ایک میرٹ ہے، چونکہ ہم صدقہ زکوٰۃ خیرات یہ اکٹھی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جہاں پیسوں کا نظام ہم صاف شفاف رکھیں، وہاں پہ میرٹ اور پیشنٹ کی لگانے کے حوالے سے بھی ہم رتی برابر کوتاہی نہ کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹ ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی تو ہمارے جاننے والے دوست احباب سارے پھر بار بار فون کرتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی. اسی تسلسل سے ہم برنالہ سینٹر کا جو ہے نا وہ بنانے جا رہے ہیں، جس کی بلڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم 10 سے 12 مشینوں سے وہ اگلے 6 ماہ کے اندر سٹارٹ کرنے والے ہیں. بالکل. اعتبار صاحب، کسی ایک سینٹر کا ماہانہ خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ سینٹر کا خرچہ یہ تو مشینوں کی کیپیسٹی پہ منحصر ہوتا ہے نا. ایک مشین 20 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، جو 17 سے 20 لاکھ پہ مختلف کمپنیوں کی. تو اس کو انسٹال کرنا، بلڈنگ بنانا، آر او سسٹم ہے، بجلی کا نظام پاکستان میں اچھا نہیں ہے، ہمیں بیک اپ میں جنریٹر کا کرنا پڑتا ہے. یہ سب مہنگا ترین علاج ہے. اور اس سینٹر سارے کو ابھی جو ہم برنالہ بنانے جا رہے ہیں تو تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی تو بلڈنگ تیار ہوگی ہماری. اس کے بعد ہم نے مشینیں خریدنی، اگر 10 مشینیں خرید رہے تو کم از کم 2 کروڑ روپیہ لگ جائے گا. اس کے بعد پھر اس کے مطابق بیڈ ہم نے لانے ہیں، آر او سسٹم بنانا ہے، یہ پھر بالکل اور فرنیچر کی یہ ضرورت. اخراجات ہیں اگر آپ کسی سینٹر کا قیام کرتے ہیں اور وہ اسکریچ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آلریڈی سیٹلڈ ورکنگ اور فنکشننگ سینٹرز ہیں، جن میں مشینیں آلریڈی کام کر رہی ہیں، ان کا منتھلی کتنے ایکسپینسز ہے ہاں، جس کے یہ حوالے سے یہ آپ ریگولر. پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، اور ان کے خوراک کے اخراجات ہیں، ادویات کے اخراجات ہیں، بلز وغیرہ ہیں، پراپرٹی کی اگر کچھ اخراجات ہیں، ایمبولینسز کے اخراجات ہیں، تو وہ منتھلی کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے تقریباً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری جو ورکنگ مشینیں 33 جو بمبر سینٹر ہے، تو ہمیں ایوریج 4,500 روپیہ پر پیشنٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیلی کے 2 سے 3 لاکھ روپے ڈیلی کے اخراجات ہیں. ایک ہمارا سینٹر. جو یہ کلوز ہوتا ہے 80، ایک ایک منتھ کا 80 سے 90 لاکھ روپے اخراجات ہے. پہلے پیشنٹ کم تھے، اب پیشنٹ زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس سے پہلے ہم 40 کروڑ روپیہ اس جو پچھلے یہ دسمبر تک کلوز ہوا تھا ہمارا، تو 40 کروڑ روپیہ ہم نے اس سینٹر کے ریگولر اخراجات کی صورت میں خرچ کر دیا. بالکل بالکل زبردست. صدر صاحب، معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا. آج جو چنار فری ڈائلسس سینٹر چل رہا ہے موسیٰ صاحب، حالیہ تو کیا اس کی سچویشن ہے؟ کتنے پیشنٹس ایڈمیٹڈ ہے آلریڈی، اور کیا چیلنجز آپ لوگ فیس کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت ویٹنگ پہ 37 مریض ہیں جو ویٹنگ لسٹ پہ ہیں، اور گاڑیاں تقریباً 14 ایمبولینسز
اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید گاڑیوں کو بھی بہتر کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو مشینوں کا بھی مزید ارینج کر کے اور مریضوں کو مزید مستفید کیا جائے۔ التماس صاحب، آپ سے میرا آخری سوال ہے کہ آپ چونکہ ادارے کے ساتھ تقریباً ابتدائی دنوں سے منسلک ہیں، تو جب یہ ادارے کی سنگ بنیاد رکھی گئی، جب اس کو شروع کیا گیا اور اسکریچ سے شروع کیا گیا، جب ایک مشین بھی نہیں تھی ادارے کے پاس، تب کیا سچویشن تھی، کیا چیلنجز تھے؟ جو ڈونرز تھے ان کو کیسے پرسویٹ کیا گیا ڈونیشنز کے لیے؟ فیق بھائی، شروع میں تو ہمارا میر پر سینٹر تھا، تو یہ ممبر کے کچھ 3 پیشنٹ تھے جو میر پر کرواتے تھے۔ تو جب جی یہ ڈاکٹر طارق صاحب کی تحریک پہ اللہ مغفرت کرے غلام احمد صاحب کو، انہوں نے ٹیم کی شکل میں اس کی ابتدا کی، ہمیں کوئی اتنا بڑا اندازہ نہیں تھا اور کہ یہ کس بہت سال میں بڑا ورک ابتدا ہے۔ ہوئی تھی؟ یہ 2007 کی بات کر رہا ہوں، جب آپ نے ابتدائی میٹنگ کی، اور 2008 میں ہم نے شروع کیا۔ ہم بالکل نے کوئی اپنے عام خیال دوستوں سے مل کے نا، تو ایک ہوٹل پہ میٹنگ کی، ہمیں کچھ 37,000 روپیہ اکٹھا ہوا، تو بالکل ہم نے شروع کر دیا۔ دو ہم، تین چار ماہ ہم نے سٹارٹ کیا، تو ایک جس دن ہم اپنی اوپننگ کر رہے تھے، تو ساتھ بیٹھے ایک بندہ جو ہے نا، وہ بھی اکاؤنٹ اپنے اوپن کر رہا ہے، تو صدر صاحب نے اس کو اپنا اکاؤنٹ دے دیا کہ آپ باہر جا رہے ہیں، تو اس ادارے کی مدد کرنے ہم نے ادارہ بنایا۔ تو بالکل اس ٹھیک، کی وہ غلطی سے وہ 50,000 روپیہ ڈونیشن ہمارے اکاؤنٹ میں چلی آئی۔ ہم بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے بندے نے 50,000 روپیہ ہمیں بھیج دیا۔ ہم، 3 4 ماہ جب ہم خرچ کر چکے، تو پتا چلا کہ اس نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنا تھا، تو غلطی سے ہمارے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ ٹھیک، پھر اس نے کہا جی یہ میرے سے ہو گیا، تو جو رکھنے ہیں رکھ لیں، باقی آپ میرے گھر میں دے دیں۔ پھر ٹھیک، ہم نے شروع کیا کہ کیا کریں، ہم نے تو یہ اخراجات کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، تو یہ اخراجات ہو رہے۔ اس وقت ہماری جو میٹنگ ہوئی، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ممبر شپ شروع کریں۔ ہم نے ٹارگٹ بنا کے 100 بندے سے 500 500 200 روپیہ ممبر شپ کٹھی کی۔ پھر اس کو گریجویلی 200 پہ لے گئے، 300 پہ لے گئے۔ اب بھی ہمارے پاس 12,000 ممبر ہیں، جو ریڈی والا، ایک سبزی فروش، ایک دکاندار، ایک ملازم، یہ سارے لوگ، پوری کمیونٹی انوالو کر دیا ہم نے۔ 11,000 ممبر جو ہیں وہ 200 500 ہزار روپیہ ہمیں ریگولر دیتے ہیں۔ اس سے اس بالکل ادارے کا اعتماد بھی باہر رہا۔ تو یہ 13 14 سال میں اس پروسیس سے ہم نے اس ادارے کے شروع سے اخراجات جو گئے۔ ایک جی ممبر کرنے کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ وہ پورا بات سمجھانی پڑتی تھی کہ یہ ڈائلیسس ہے کیا ہے، اور یہ کیا ہے۔ بہت میچور پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ڈائلیسس کیا۔ اب تو بالکل یہ اتنی، پھر ہم نے آگاہی مہم شروع کی۔ اب بہت سارے لوگ اس بات سے واقف ہے۔ اب تو کسی کے پاس ہم بعد میں جاتے ہیں، وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ گردے والے آ گئے، ان کی ممبر شپ کریں۔ ہم، تو یہ بڑی ساری تو مسائل فی بہت الحال دیکھے اگر ہم آپ نے۔ اگر ہم ناظرین کو بتانا چاہیں کہ کتنے ممبرز ہیں جو ریگولر بیسس پہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور ریگولرلی ڈونیٹ کرتے ہیں؟ جو ممبر ہیں وہ 11,000 ہے۔ اس کے علاوہ ڈونیشن کا ہوتا ہے، یہ ہے ممبر شپ۔ تو ڈونر ہمارے ہر علاقے سے، ہر جگہ سے، جتنے ہمارے دوست احباب جو اس ٹیم میں شامل ہیں، گورننگ باڈی، ایگزیکٹو باڈی، ان کا، اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے نا، وہ اس ادارے کی ہر وقت جو اس کا جس طرح کا اس کا سیٹ اپ ہے، اور جو ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں، جس طرح مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یہ پیغام ہمارا جس تک پہنچتا ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرتا ہے اس ادارے کی، ان مریضوں کی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ التماس صاحب۔ نعیم صاحب، آپ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو فیوچر میں آپ کہاں دیکھتے ہیں اس ادارے کو؟ نیئر فیوچر کیا پلاننگز ہے؟ 2 4 سال میں آپ اس ادارے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی توصیق بھائی، اگر دیکھیں، دل تو یہ کرتا ہے جتنے زیادہ لوگ ہم اکاموڈیٹ کر سکے کریں، لیکن ظاہر ہے ہماری بھی لمیٹیشنز ہیں، ڈونیشنز پیسے کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے۔ ابھی الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے برنالہ برانچ کا، وہاں پہ بنا رہے ہیں سینٹر، تو کچھ لوگ ادھر بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اب آگے آپ کے ساتھ آپ کا تعاون لے کر کے کچھ انفارمیٹیو ویڈیوز بنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔
اس کے بعد ہمارا ہم ایک پروگرام ایک سیٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسے سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو 360 دن ایسے مہیر حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہوا ہے، وہ ایک ایک دن کی ذمہ داری اٹھا لیں اپنے اوپر. تو اس طرح یہ ہماری جو ہے اسٹرگل ایوری ڈے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی اور ہم زیادہ اسٹیبل طریقے سے چل سکیں گے. ابھی ہم تقریباً 60-70 بندے جو اپنا نام لکھا چکے ہیں، اور آگے ہم انشاءاللہ اور ٹرائی کریں گے کہ 360 بندے مل جائیں جو ایک دن کا خرچہ ہمارے چنار ڈائلسس سینٹرز کا اٹھا سکیں. یہ ہماری فیوچر کی پروگرامنگ ہے یا پلاننگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، موٹیویشن مل رہی ہے. بہرحال ہم سب اگر یہ زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے اپنے حوالے سے وقت کے قیدی ہیں. موسیٰ صاحب آپ کا، التماس صاحب آپ کا، اور نعیم صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بیٹھک اسٹوڈیو کو رونق بخشی اور ہمارے ناظرین کو چنار فری ڈائلسس سینٹر جیسے ایک معتبر ادارے کے بارے میں بہت کچھ سکھایا. جناب صدر، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں. میں بحیثیت صدر چنار فری ڈائلسس سینٹر اوورسیئرز تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جتنا بھی ہو سکے ہمارے سینٹر کی آئیں، پاکستان تو وزٹ کریں اور ہماری مدد کریں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا سینٹر جو ہے یہ مزید بہتر نظام سے چلا سکے. شکریہ. جی التماس صاحب. سر جی، سب سے پہلے تو میں اپنے سارے لوگوں کو سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بانی صدر مرحوم چودھری غلام احمد صاحب کے لیے ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، جنہوں نے اس پیپر کے اندر اتنا بڑا ادارہ قائم کیا. اس کے بالکل. علاوہ یہ گردے کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ یہ ایک دائمی بیماری ہے، اس کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے. شروع میں اگر اس کا پتہ چل جائے تو یہ بیماری کو بڑھنے سے روکا ضرور جا سکتا ہے، اس کے خراب ہونے کی رفتار کو کم بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس کو نظر انداز نہ کریں، یہ جان لیوا بیماری ہے. اس کو بر وقت تشخیص کرائیں. بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، یورین، پیشاب کے الٹراساؤنڈ بھی ضرور کروائیں. اور نوجوان بزرگار 6 ماہ کے بعد اس کے ٹیسٹ ضرور کرائیں، تاکہ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس کی ریگولر میڈیسن کریں. اور اس کے بچاؤ کے حوالے سے بھی میں ضرور بات کروں گا کہ نمک کا استعمال کم کریں، درد کی ادویات استعمال کم سے کم کریں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی دوائی کھائیں. یہ نیم حکیم کشتہ سے مکمل اجتناب کریں. شوگر، چینی کا استعمال بھی کم کریں. سگریٹ نوشی سے بھی پرہیز کریں. کولڈ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس مکمل طور پر بند کر دیں. باڈی بالکل. بلڈنگ کے لیے جو اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں یہ خدا را یہ مت یوز کریں. 7-8 گھنٹے کی مکمل نیند لیں اور 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ واک کریں، ورزش کریں. یہ اپنا معمول بنا لیں. بلڈ پریشر کو ریگولر چیک کریں. کچی سبزیاں، سلاد وغیرہ بھی کھائیں. مٹن، بیف محتاط طریقے سے کھائیں. یہ ایسے لوگ جو صحت مند ہیں وہ بیمار لوگوں کی مدد ضرور کریں، اس ادارے کی مدد کریں، اور اللہ کے بندوں کو جو مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، بیماری میں ان کے دست و بازو بنے. میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اس ادارے کی ممبرشپ لیں، اس کی ڈونیشن میں، اس کی ورکنگ باڈی میں شامل ہو جائیں، اس کی ایگزیکٹو باڈی میں شامل ہو جائیں، اس کی گورننگ باڈی میں شامل ہو جائیں، تاکہ یہ ادارہ جو مریضوں کو سہولیات دے رہا ہے یہ آگے چلا ہے. اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں اس ممبر کے اندر ٹرانسپلانٹ کا ایک بڑا منصوبہ جو غلام احمد صاحب کا خواب تھا وہ انشاءاللہ وہ بھی پورا کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے. جی یو ایس چیپٹر کے صدر جناب نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے اس پروگرام میں. نعیم صاحب جانے سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ Again, Tawfiq bhai, thank you so much for this opportunity, and I'd like to take this moment to thank all the people that support us financially, physically, and میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جو جی ہماری ایک قسم کی آئیڈینٹی ہے. ایک تو آپ کو بتایا صدر صاحب نے اور جنرل سیکرٹری صاحب نے کہ ہمارا میرٹ کا نظام ہے،
الحمدللہ کسی کی کوئی سفارش کا کوئی ضرورت نہیں ہے. غریب ہو امیر ہے جو بھی ہے وہ اپنا حساب سے اس کا نمبر آئے گا اور لگے گا, اور اسی طرح ہم ٹریٹ بھی کرتے ہیں. ہر کسی کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. دوسری بات جو آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ این جی او یوزلی جنرل باڈی جو ہے مینیجنگ مینیجرز یا مینیجنگ باڈی ہیفٹی اماؤنٹس یا پیمنٹس لیتی تنخواہیں لیتے ہیں. our general body or is completely volunteers. No one is taking any payments from the donation. So your 100% donation is going towards the patients and for their treatments. تو اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ آپ ادارے کا وزٹ کریں. آپ کی تسلی ہو تو آپ ہمارے ساتھ ضرور تعاون بھی کریں فائنینشلی, بیکاز یہ جو گردوں کے مریض ہیں ان کی سانسوں کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہوا ہے, جو اس میں اس کو چلا رہے ہیں, اس کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ہم پلانز بنا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ مریضوں یا باقی لوگ سب لوگوں کی مدد ہو سکے. اس میں بڑھ چڑھ کر سب حصہ لیں. ہمارے جو بھی ممبرز ہیں, ڈونرز ہیں, ان سب کا بہت بہت شکریہ. ونس مور ٹائم آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ تمام دوستوں کا اور پارٹیسپینٹس کا. میں جانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم پیغام ہے, اور وہ میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. جب ہم یہ سوال لے کر اپنے معاشرے میں جاتے ہیں تو ہمیں جواب ایسا ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے خود کو سنوارنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے اس کو دکھانے کے لیے پیدا. مطلب اس طرح کے جوابات ہمارے سامنے آتے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں ہماری دین میں اولین ترجیح رکھتی ہے, بلکہ فرائض ہے یہ. تو اگر یہ جو عبادتیں ہیں جو اسلام کے 5 رکن ہیں, ان کے لیے یقین کریں کہ اللہ پاک کے پاس فرشتوں کی فوجوں کی فوجیں ہیں یہ کام کرنے کے لیے. یہ پوری دنیا ہمارے کان میں اذان دینے سے لے کر ہمیں قبر میں اتارنے تک, نماز جنازہ تک, ایک آزمائش ہے. اور وہ آزمائش اس طرح ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, ہمیں صحت دی ہے, ہر چیز دی ہے, ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ آزمائش ایسی ہے کہ وہ حاصل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ اللہ پاک نے ہمیں بخش دی ہے نعمتیں. ٹھیک ہے, تو آزمائش ایسی ہے کہ اب ان ساری نعمتوں کو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے شیئر کریں, ہم اپنی ذات کو دوسرے لوگوں کے لیے کس حد تک پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. ہمیں ہمیشہ اس کوشش میں زندگی گزارنی چاہیے. آج اگر یہ چنار فری ڈائلسس سینٹر والے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی تشخیص بڑی دیر سے ہوتی ہے, اور جب ہوتی ہے تو وہ کافی ایڈوانس ہو چکی ہوتا ہے مرض, تو انہوں نے ادارے بنائے ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ ہاسپٹل. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کے چوز کیے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے اپنا ایک مستحکم ارادہ کرنا اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں یہ 100% کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. اب ان کی طرف سے آزمائش ہماری طرف ہے کہ ہم when we come to know about this organization, what we can do for this organization, how we can be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings he has blessed us. ہم نے دیکھنا ہے بڑی خوبصورت اور بڑا زبردست لاحمل بتایا ہے نعیم صاحب نے کہ سال میں 365 دن ہیں, ہمیں ایک سال چلانے کے لیے محض 365 لوگ چاہیے.
آپ ایک دن کا خرچہ اٹھا لیں، آپ کی باری 1 سال بعد آئے، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں کہ آپ وہ 365 لوگ صرف ایک ایک بندے کو اپنے ساتھ اور ملا لیں، وہ 2 بندے مل کے ایک دن کا خرچہ کر سکتے ہیں، تو آپ دونوں کے سال بعد باری آئے۔ ہمارا حلقہ احباب اتنا ایکسٹینڈڈ ہے، ہم دنیا کے جس بھی کونے میں رہ رہے ہیں، کہ کیا ہم ایک اور بندے کو ساتھ مائل نہیں کر سکتے؟ تو بہرحال آج بیٹھک اسٹوڈیو میں چنار فری ڈائلسس سینٹر کی کور کمیٹی موجود ہے، جنرل سیکرٹری صاحب موجود ہیں، یو ایس چیپٹر کے پریزیڈنٹ اور پاکستان کے اوورال اس آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سب کی موجودگی میں آپ سب کو شیورٹی دیتا ہوں کہ میری ذات کے حوالے سے آپ کو میں جس بھی قابل لگوں، پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو اپروچ می۔ میں انشاءاللہ اپنے ذاتی مفاد سے باہر نکل کے آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ میری کوشش ہوگی کہ میں شانہ بشانہ کھڑا رہوں اور آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلوں، اور اولین ترجیح ہوگی اس ادارے کو مزید کامیاب کرنے میں جو بھی میں کردار ادا کر سکوں گا میں کروں گا۔ اس کے علاوہ میڈیا کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی ویڈیوگرافی کی ضرورت ہے، انٹرویوز کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی سوسائٹی میں کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل لیول تک جو میڈیا ہے وہاں تک اگر آپ نے اپنے ادارے کو ریکگنائز کروانا ہے، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ کوشش کا میں وعدہ کر سکتا ہوں، باقی اللہ پہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس کا صلہ ہم سب کو ضرور دے گا۔ تو جانے سے پہلے بس صرف اتنی سی بات ہے کہ کسی وقت صرف چند لمحے تنہائی میں بیٹھ کے آپ یہ ضرور سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور آپ تمام معززین کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔